हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थैंक यू करूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरा चैनल आपने 0 से 100 प्लस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये आप लोगों की वजह से हो रहा है। सो प्लीज़ आज मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो देर नहीं करते हैं, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये वाक़या भारत के एक ऐसे इलाके से मंसूब किया जाता है जहां आज भी कुछ लोग कदीम तांत्र, साधु और भैरव की इबादत से मुतल्लिक खतरनाक रवायात पर यकीन रखते हैं। ये कहानी किसी बच्चे की नहीं, किसी पुरानी हवेली की नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तांत्रिक की ज़िंदगी में गुजारा था। इस शख्स का नाम था राजेश नाथ। राजेश तकरीबन 55 साल का था और इलाके के लोग इसे आम साधु नहीं समझते थे। लोग कहते थे कि वो कई साल तक मुख्तलिफ आश्रमों, शमशान घाटों के करीब रह चुका था। वो किसी के घर जाकर ड्रामा नहीं करता था, ना वो लोगों को डराता था, ना खुद को बड़ा बाबा कहता था। लेकिन एक चीज़ अजीब थी, जब भी कोई शख्स इसके करीब ऐसी परेशानी लेकर जाता जिसका ताल्लुक मौत, खौफ या किसी गैर मामूली वाक़े से होता, राजेश फ़ौरन एक ही सवाल पूछता, तुम्हें ये चीज़ पहली मरतबा कब महसूस हुई थी? लोगों का कहना था कि वो मसला सुनने के बजाय इंसान के चेहरे को देखकर ज़्यादा कुछ समझ लेता था। लेकिन फिर एक ऐसा मामला आया जिसने खुद राजेश को बदल दिया। ये वाक़या तकरीबन 15 साल पुराना बताया जाता है। एक रात राजेश ने अपने एक जानने वाले के साथ शहर से बाहर मौजूद एक पुराने शमशान इलाके में गया। इसके साथ सिर्फ 2 आदमी थे। वहाँ किसी फिल्म जैसा माहौल नहीं, ना चीखें, ना किसी किस्म की आवाज़, बस ज़मीन पर चलने वाली लकड़ियों की राख, कुछ पुराने पत्थर और दूर तक फैला हुआ अंधेरा। राजेश ने अपने साथी से कहा, आज रात तुम मेरे करीब रहना, लेकिन जो मैं कहूँ इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके साथी ने हाँ कर दी। रात तकरीबन 2 बजे राजेश ने अपना अमल शुरू किया। इस अमल के बारे में इसके साथी को मुकम्मल मालूमात नहीं दी, सिर्फ इतना कहा, ये भैरव से मुतल्लिक एक ख़ास साधना है। तकरीबन 1 घंटे तक सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा। फिर इसके साथी ने ज़मीन पर एक अजीब चीज़ देखी। एक क्रोच, दूसरा नाखून के निशान हो। कुछ ही देर में आसपास की ज़मीन पर दर्जनों निशान नजर आने लगे। इस शख्स ने घबरा कर राजेश को बताया। राजेश ने फ़ौरन इसे खामोश रहने का इशारा किया। इसने अपनी आंखें बंद कर ली और चंद लम्हों बाद कहा, इन्हें हाथ मत लगाना। इसके साथी ने पूछा, लेकिन ये इतने सारे कहाँ से आ गए? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें अब सामने एक ही जगह पर जमी हुई थी। कुछ देर बाद वो अजीब सी चीज़ें राजेश के बिल्कुल करीब आने लगी। एक इसके कपड़े पर चढ़ा, फिर दूसरा, फिर ये। वो थे काकरोच। लेकिन हैरत की बात यह थी कि राजेश ने इन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। इसके साथी ने पहली मर्तबा राजेश के चेहरे पर खौफ देखा। इसने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ? राजेश ने जवाब दिया, ये मैंने नहीं बुलाए। ये सुनकर इसका साथी बिल्कुल खामोश हो गया। लेकिन इस वक्त तक वो यही समझ रहा था कि ये सब साधना का हिस्सा है, लेकिन राजेश खुद कह रहा था ये इस अमल का हिस्सा नहीं थे। चंद मिनट बाद राजेश ने अचानक अपनी आंखें खोल ली। वो सामने देख रहा था। इसके चेहरे का रंग बदल चुका था। इसने अपने साथी से सिर्फ एक बात कही, हम यहाँ से जाना होगा अभी। दोनों वहाँ से वापस आ गए, लेकिन असल मसला वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अगली सुबह राजेश के साथी ने देखा कि राजेश के हाथों पर छोटे छोटे सुर्ख निशान थे, ऐसे जैसे जिल्द के नीचे किसी चीज़ ने ज़ोर से दबाव डाला हो। राजेश ने इन्हें देखकर कुछ नहीं कहा। इस दिन के बाद से इसने साधना छोड़ने का ऐलान नहीं किया।
بلکہ الٹا اس نے اپنے آپ کو کئی دن تک ایک کمرے میں بند رکھا۔ وہ کسی سے نہیں ملا، کسی کو اندر نہیں آنے دیا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ بار بار آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اس کے ایک قریبی جاننے والے کے مطابق ایک رات راجیش نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور تقریباً 10 منٹ تک وہی کھڑا رہا۔ پھر اس نے اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا اور کہا، یہ میرا چہرہ ہے لیکن آنکھیں میری نہیں۔ اس کے گھر والوں نے سمجھا کہ شاید مسلسل سادھنا اور نیند کی کمی کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن راجیش نے علاج سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے اس نے ایک ایسے بزرگ سے رابطہ کیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کئی دہائیوں تک تانترک کی زندگی میں رہ چکا تھا۔ وہ بزرگ راجیش کی بات سنتا رہا۔ پھر اس نے ایک سوال کیا، تم نے آخری بار کس کے نام پر سادھنا کی تھی؟ راجیش نے نام بتایا۔ بزرگ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے راجیش سے کہا، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا وہ تمہاری اپنی سادھنا کا نتیجہ نہیں تھا، تو پھر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تم نے کس چیز کو اپنے قریب آنے دیا۔ راجیش نے پوچھا، تو پھر میں کیا کروں؟ بزرگ نے جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف راجیش کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ وہی سرخ نشان اب پہلے سے زیادہ واضح ہوئے تھے۔ پھر بزرگ نے ایک ایسی بات کہی جس کے بعد راجیش نے اگلے کئی مہینوں تک دوبارہ کبھی وہ سادھنا نہیں کی۔ بھیرو کا نام لینا آسان ہے لیکن ہر شخص اس کے راستے سے واپس نہیں آتا جس راستے پر وہ خود چل کر جاتا ہے۔ راجیش نے اس کے بعد سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن کہانی کا سب سے خوفناک حصہ ابھی باقی ہے۔ تقریباً 3 ماہ بعد راجیش کے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص نے رات کے وقت اسے شہر کے ایک چھوٹے سے کلینک میں دیکھا۔ راجیش وہاں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ شخص اسے دیکھ کر قریب گیا اور پوچھا، آپ یہاں کیسے؟ راجیش نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا، وہ چیزیں اب بھی میرے ساتھ ہیں۔ کون سی چیزیں؟ راجیش نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو اس شخص نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، وہ جو اس رات میرے پاس آئی تھی وہ خاموش ہو گیا۔ اس رات کے بعد راجیش نے تانترک سادھو اپنے ماضی کے بارے میں کسی سے بات نہیں کی، لیکن اس کے ساتھی کا کہنا تھا کہ جب بھی راجیش کسی بند کمرے میں اکیلا ہوتا وہ اپنے ہاتھ ضرور ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوا اس کے ہاتھوں پر وہ نشان آخر کس وجہ سے آئے تھے، اور سب سے بڑا سوال آج بھی وہی ہے، اس رات شمشان کے اندر آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ایک تجربہ کار تانترک کو خود پر یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا، یہ میں نے نہیں بلائے تھے۔ شمشان والی رات کے تقریباً 4 دن بعد راجیش نے اپنے گھر سے باہر نکلنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن میں زیادہ تر خاموش رہتا، کسی سے بات کرتا تو چند لمحوں کے جملوں کے بعد بات ختم کر دیتا۔ اس کے قریبی لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ ہر وقت اپنے کپڑوں کو دیکھتا رہتا تھا، خاص طور پر کالر، آستین اور بازو۔ ایک صبح اس کی بہن نے اس سے آواز دی، راجیش ناشتہ کر لو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ کمرے میں گئی تو راجیش بستر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنی قمیض کا ایک حصہ تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بہن نے پوچھا، کیا ہوا؟ راجیش نے کپڑا اس کی طرف بڑھایا۔ کپڑے پر ایک چھوٹا سا کالا کیڑا چل رہا تھا۔ بہن نے فوراً اسے جھاڑو دیا، لیکن راجیش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بہت سنجیدگی سے کہا، اسے ہاتھ مت لگانا۔ بہن نے پوچھا، کیوں؟ راجیش نے جواب دیا، کیونکہ یہ پہلا نہیں ہے۔ اس نے قمیض کے اندر کا حصہ دکھایا۔ وہاں ایک نہیں بلکہ کئی چھوٹے کیڑے موجود تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر کی باقی چیزوں پر کچھ نہیں تھا، نہ فرش پر، نہ کھڑکی کے پاس، نہ کچن، صرف راجیش کے کپڑوں پر۔ اس دن گھر والوں نے پورا کمرہ صاف کروایا، کپڑے دھوئے گئے، بستر بدل دیا گیا اور راجیش کے استعمال کی تقریباً ہر چیز باہر رکھ دی گئی۔
کچھ دیر کے لیے سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا، لیکن رات ہوتے ہی راجیش نے دوبارہ اپنی بہن کو بلایا۔ اس بار اس کی آواز میں خوف تھا۔ جلدی آؤ۔ بہن کمرے میں پہنچی۔ راجیش اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سفید قمیض کے اوپر 3 بڑے کیڑے موجود تھے۔ بہن نے انہیں ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ راجیش نے فوراً روک دیا۔ مت چھونا، وہ پہلی بار تقریباً چیخا تھا۔ پھر اس نے اپنی قمیض اتاری اور دونوں خاموش ہو گئے۔ کیڑے صرف کپڑے کے اوپر نہیں تھے، وہ راجیش کے جسم پر بھی تھے، بازو سے لے کر کندھے تک۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ راجیش کو کوئی خارش نہیں ہو رہی تھی، کوئی زخم نہیں تھا، کوئی کاٹنے کا نشان نہیں تھا، بس وہ کیڑے اس کے جسم پر چل رہے تھے۔ بہن رونے لگی۔ اسی وقت راجیش نے ایک عجیب بات کہی، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے۔ بہن نے پوچھا، پھر کیا کر رہے ہیں؟ راجیش نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگلے دن راجیش ایک ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے جسم کا معائنہ کیا۔ اسے کوئی ایسا طبی مسئلہ نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے کیڑے بار بار جسم پر آتے۔ ڈاکٹر نے صفائی اور کپڑے تبدیل کرنے کا مشورہ دیا۔ راجیش نے کچھ نہیں کہا، وہ واپس گھر آ گیا۔ لیکن اسی رات اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا۔ رات تقریباً 1 بجے اس کی بہن نے دیکھا کہ راجیش صحن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے ایک سفید کپڑا رکھا تھا۔ وہ کپڑے کو دیکھ رہا تھا، اس پر وہی کیڑے موجود تھے۔ بہن نے پوچھا، آپ انہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ راجیش نے فوراً جواب دیا، میں نہیں لایا۔ پھر یہ کیسے آئے؟ راجیش نے سر اٹھایا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جس جگہ میں انہیں چھوڑتا ہوں یہ وہاں نہیں رہتے، یہ میرے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ اسی دوران راجیش نے اس بزرگ سے دوبارہ رابطہ کیا جس سے وہ پہلے مل چکا تھا۔ وہ بزرگ شہر سے باہر رہتا تھا۔ راجیش وہاں پہنچا تو بزرگ نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم نے دوبارہ سادھنا تو نہیں کی؟ راجیش نے کہا، نہیں۔ کسی کو وہ جگہ بتائی؟ نہیں۔ پھر یہ سب شروع کب ہوا؟ راجیش نے کہا، اسی رات سے۔ بزرگ کافی دیر تک خاموش رہا۔ پھر اس نے راجیش سے کہا، تمہیں ایک بات سمجھنی ہوگی، تانترا میں ہر چیز کو طاقت سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ کبھی کبھی انسان جس چیز کو اشارہ سمجھتا ہے وہ دراصل خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ راجیش نے پوچھا، تو یہ کیڑے کیا ہیں؟ بزرگ نے جواب دینے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کہا، میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر راجیش کے چہرے پر پہلی مرتبہ واقعی خوف آیا، کیونکہ جس شخص سے وہ جواب لینے آیا تھا وہ بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ بزرگ نے راجیش سے کہا، وہ کچھ دن تک کسی قسم کی سادھنا نہ کرے۔ راجیش نے وعدہ کیا۔ لیکن اسی رات ایک ایسی چیز ہوئی جس نے پورے معاملے کو بدل دیا۔ راجیش کے گھر میں ایک مہمان آیا تھا۔ اس نے راجیش کو صرف چند منٹ دیکھا، پھر جانے لگا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ اچانک رک گیا۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ کیا ہے؟ راجیش نے دیکھا اس آدمی کے کالر کے اندر ایک چھوٹا سا کالا کیڑا موجود تھا۔ راجیش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ کیڑا وہی تھا جو کئی دن سے صرف راجیش کے کپڑوں پر نظر آ رہا تھا۔ مہمان نے اسے ہاتھ سے ہٹایا اور باہر چلا گیا۔ راجیش کہیں سیکنڈ تک وہاں کھڑا رہا۔ پھر اس نے اپنی بہن سے صرف ایک سوال کیا، وہ یہاں کتنی دیر بیٹھا تھا؟ بہن نے کہا، تقریباً 15 منٹ۔ راجیش نے فوراً جواب دیا، تو پھر بات صرف میرے تک نہیں رہی۔ اس رات راجیش نے پہلی مرتبہ اپنے گھر والوں کو بتایا کہ شمشان میں سادھنا کے دوران اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کے بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ چیز کوئی بھوت نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ زمین پر ایک عجیب سا نشان تھا، اور اسی نشان کے گرد وہ کیڑے سب سے پہلے جمع ہوئے تھے۔ راجیش نے کہا، مجھے اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کیڑے اتفاق نہیں تھے۔ اس کی بہن نے پوچھا، پھر کیا تھے؟ راجیش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھا، اپنے کمرے میں گیا اور پہلی مرتبہ
اس رات اس نے اپنے تمام کپڑے گھر سے باہر لے جا کر جلا دیے، لیکن جب وہ واپس آیا اس کی نئی سفید قمیض پر پہلے سے ایک کیڑا موجود تھا۔ راجیش نے اسے دیکھا اور اس بار وہ بالکل نہیں گھبرایا۔ اس نے صرف آہستہ سے کہا، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس کی بہن نے پوچھا، کہاں سے؟ راجیش نے سامنے دیکھا اور کہا، وہیں سے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ پھر اس نے اگلی صبح دوبارہ اسی شمشان جانے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ بزرگ نے اسے سختی سے منع کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہاں واپس جانا شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن راجیش کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بار وہ وہاں اکیلا نہیں جانے والا تھا۔ راجیش نے اگلی صبح نکلنے سے پہلے ہی گھر چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ صرف وہی آدمی تھا جو پہلی رات تک شمشان میں اس کے ساتھ گیا تھا۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے، کسی سے بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ راجیش کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا تھا جس میں اس نے صرف ضروری چیزیں رکھی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اگر آج میں تمہیں واپس جانے کو کہوں تو پیچھے مت دیکھنا۔ دونوں کچھ دیر بعد اسی جگہ پہنچ گئے جہاں چند ہفتے پہلے وہ سادھنا کی رات گزاری تھی۔ ان کا وقت تھا، روشنی صاف تھی، لیکن راجیش جیسے ہی اس جگہ کے قریب پہنچا اس کے قدم رک گئے۔ وہ زمین کو دیکھ رہا تھا۔ اس جگہ جہاں پہلی رات وہ کیڑے جمع ہوئے تھے وہاں اب بھی زمین کا ایک حصہ باقی جگہ سے مختلف تھا۔ راجیش نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ سے مٹی کو چھوا اور فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا ہوا؟ راجیش نے جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف اپنی انگلی دیکھی۔ ان پر مٹی نہیں لگی تھی بلکہ ایک بہت ہلکی سی سیاہ تہ تھی۔ راجیش نے اسے صاف کیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے پہلی مرتبہ اپنے ساتھی کو پوری حقیقت بتائی۔ اس رات سادھنا کے دوران اس نے ایک غلطی کی تھی۔ اس نے ایک ایسے عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کی تھی جس کے لیے اسے اجازت نہیں تھی۔ اپنے استاد نے اسے پہلے ہی منع کیا تھا، لیکن راجیش کو اپنی طاقت پر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اس نے سمجھا وہ ہر چیز پر قابو رکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا، میری سب سے بڑی غلطی یہ نہیں تھی کہ میں وہاں گیا، میری غلطی یہ تھی کہ میں نے سمجھا میں ہر چیز کو قابو میں کر سکتا ہوں۔ اس کا ساتھی خاموش رہا۔ راجیش نے زمین کی طرف دیکھا، پھر بولا، انسان جب اپنی حد بھول جاتا ہے تب مسئلہ طاقت کا نہیں رہتا، غرور کا بن جاتا ہے۔ اسی وقت قریب موجود جھاڑیوں سے چند کیڑے نکلے۔ راجیش نے انہیں دیکھا، لیکن اس مرتبہ وہ بھاگا نہیں، وہ بس کھڑا رہا۔ اس کے ساتھی نے گھبرا کر کہا، چلو یہاں سے۔ راجیش نے سر ہلایا، نہیں، آج میں بھاگوں گا نہیں، آج میں اپنی غلطی قبول کروں گا۔ اس نے زمین کے سامنے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اپنی طاقت کو بلانے کی کوشش نہیں کی، کوئی نیا عمل نہیں کیا، کوئی منتر نہیں پڑھا، وہ صرف خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ہم یہاں کسی کو حاصل کرنے نہیں آئے، ہم اپنی غلطی ختم کرنے آئے ہیں۔ دونوں وہاں سے واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد راجیش نے تانترا کی اور سادھو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کہانی کا سب سے جذباتی حصہ تھا۔ کئی ہفتوں تک راجیش اپنے گھر میں خاموش رہا۔ اس کی بہن اس سے بات کرتی تو وہ مسکرا دیتا، لیکن پہلے جیسا راجیش واپس نہیں آیا تھا۔ ایک دن اس کی بہن نے اس سے پوچھا، بھائی آپ پہلے جیسے کیوں نہیں رہے؟ راجیش نے کافی دیر تک جواب نہیں دیا، پھر کہا، کیونکہ میں نے دیر سے سمجھا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کو طاقتور نہیں بناتی، انسان اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ اس کی بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ راجیش نے پہلی بار اپنی بہن کے سامنے اپنے آنسو نہیں روکے۔ وہ بولا، میں لوگوں کے سامنے خود کو طاقتور دکھاتا رہا، لیکن مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے صرف ایک بھائی بننا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا، اور اس دن اس کی بہن نے پہلی مرتبہ اسے ایک تانترک نہیں، صرف اپنا بھائی سمجھ کر گلے لگا لیا۔ اس کے بعد
راجیش نے اپنی باقی زندگی دوسروں کو ڈرانے یا عجیب طاقتوں کے دعوے کرنے کے بجائے لوگوں کو ایک ہی بات سمجھانے میں گزاری۔ وہ کہا کرتا تھا، ہر وہ چیز جس کا راز ہمیں معلوم نہیں، ضروری نہیں کہ ہم اسے آزما کر دیکھیں۔ کئی سال بعد جب کسی نے اس رات کے بارے میں دوبارہ پوچھا تو اس نے صرف اتنا کہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیڑے کہاں سے آئے تھے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس رات میرے ساتھ حقیقت میں ہوا کیا تھا، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، انسان کو اپنے غرور سے زیادہ خطرناک کوئی چیز تباہ نہیں کرتی، اور شاید یہی اس پوری کہانی کی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ راجیش نے جو کچھ کھویا وہ صرف سکون نہیں تھا، اس نے اپنی زندگی کے کئی سال اس چیز کو سمجھنے میں گزار دیے، جسے وہ شروع میں اپنی طاقت سمجھتا رہا۔ آخر میں اسے معلوم ہوا کہ اصل طاقت کسی کو قابو نہیں کرتی، اپنے نفس، اپنے غرور اور اپنے غلط خواہش کو روک لیتا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے صرف ایک بات ضرور اپنے دل میں رکھیے، کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے مت جائیے جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لوگ اکثر دوسروں کو دیکھ کر خطرناک چیزیں آزمانے لگتے ہیں، کبھی شریعت کے لیے، کبھی طاقت کے لیے، کبھی کسی کو متاثر کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر راز جاننا ضروری نہیں ہوتا، ہر طاقت حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر راستہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز آپ کو آپ کے سکون، آپ کے ایمان، آپ کے گھر والوں اور آپ کی اپنی زندگی سے دور کر رہی ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جانا کمزوری نہیں، یہی اصل سمجھداری ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسان دوسروں پر قابو پا کر بڑا نہیں بنتا، انسان اپنے آپ پر قابو پا کر بڑا بنتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر غلط راستے سے بچائے، ہمیں صحیح اور غلط میں فرق سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسی ہر چیز سے محفوظ رکھے جو ہمارے سکون اور زندگی کو نقصان پہنچائے۔ تو یہی تھی آج کی اپنی سٹوری۔ انشاءاللہ نئی زبردست اور سٹوری سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنی ڈھیر ساری دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔